अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, लफ्ज़ मिम्मा में जो लफ्ज़ माँ है, इस पर अगर हम गौर करें तो ये बहुत वसी मानी रखता है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जो कुछ नेमतें, जो कुछ माल, जो कुछ चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, उसको अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें, उसमें से ख़र्च करें। अब अगर हम गौर करें तो किसी को ज़्यादा माल दिया है, उस माल में से वो ख़र्च करे। किसी को टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को वो अल्लाह ताला की राह में इस्तेमाल करे, लोगों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करे, अल्लाह ताला के दीन के लिए उस टैलेंट को इस्तेमाल करे। किसी को अच्छा दिमाग दिया है तो उस अच्छे दिमाग को वो अल्लाह ताला के दीन के लिए ख़र्च करे, लोगों के फलाह बहबूद के लिए वो ख़र्च करे। किसी को स्पीकिंग पावर दी है, उस स्पीकिंग पावर को वो अल्लाह ताला के दीन के लिए इस्तेमाल करे, वो ख़र्च करे। हर एक बंदे का रिज़्क़ दूसरे से मुख्तलिफ है। मेरा रिज़्क़ आपसे मुख्तलिफ है और आपका रिज़्क़ मुझसे मुख्तलिफ है। यानी ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमको दी हैं। तो अल्लाह ताला हमसे ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जो नेमतें मैंने आपको दी हैं उसमें से आप ख़र्च करें अल्लाह ताला की राह में। अब हम इस लफ्ज़ पर अगर मज़ीद गौर करते हैं, युनफ़िक़ून यानी इन्फ़ाक़, इसका ताल्लुक़ नाफ़िक़ा से है। सहरा में जो रेप्टाइल होते हैं, ख़ास तौर पर ये चपकली की मिसाल हम ले लेते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए एक सुरंग बना लेता है और वो सुरंग दो रंगी होती है। यानी दोनों एंड से वो सुरंग वो खुली होती है, यहाँ से भी वो खुली होती है और यहाँ से भी वो खुली होती है। अब ये चपकली अंदर है, उस सुरंग के अंदर है, जानवर, दुश्मन, कुत्ता, बिल्ली या वटेवर जो भी जानवर है, वो यहाँ से अगर एंटर होता है, चपकली को पता लग जाता है तो ये दूसरे एंड से वो चपकली निकल जाती है। इसको कहते हैं नाफ़िक़ा। इसकी मज़ीद वजाहत हम कुछ इस तरह करते हैं। हम अगर गौर करें तो कदीम जो बादशाह लोग थे वो अपने महल्लात में अपने आतिशदानों के पीछे एक खुफिया सुरंग वो इस्तेमाल करते थे। वो खुफिया सुरंग वहाँ पर होती थी। जब बागी लोग आ जाते थे या दुश्मन का ख़तरा होता था या दुश्मन आ जाता था तो वो बादशाह लोग क्या करते थे, वो उस सुरंग के ज़रिए से उस सुरंग को इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर निकल जाते थे हिफाजत के साथ। तो ये नाफ़िक़ा का तसव्वुर है। और इसी तरह इसी रूट से जो है मुनाफिक भी है। यानी मुनाफिक कौन होता है, जब वो देखता है कि मुसलमान फ़ायदे में है और वहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, और जब वो महसूस करते हैं कि यहाँ पर मुश्किलात है तो दूसरी तरफ वो निकल जाते हैं। सुरंग तो खुली है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने अभी जाना है, क्योंकि फ़ायदे दूसरे एंड पर होते हैं। तो ये नाफ़िक़ा और इन्फ़ाक़ का तसव्वुर है। दुनिया में जब हम पैसे ख़र्च कर लेते हैं, यानी एक सुराख में पैसा ख़र्च कर लेते हैं, तो सवाल ये है कि अब दूसरे एंड पर हमें कब मिलेगा। तो जवाब ये है कि आखिरत में। ये रकम जमा करने का एक तसव्वुर है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ अकाउंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर चेक एंड अकाउंट, इससे जब आप चाहें तो पैसे निकलवा सकते हैं। दूसरा अकाउंट होता है तवील मुद्दती सरमायाकारी अकाउंट, इसमें आप जब चाहें तो पैसे नहीं निकलवा सकते हैं। तीसरा अकाउंट है रिटायरमेंट अकाउंट, इसमें एक ख़ास मुद्दत के बाद आप फंड्स निकलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप पैसे इन अकाउंट्स में डालते हैं तो इसको आप खर्च करना नहीं बोलते हैं, इसको आप सरमायाकारी बोलते हैं, क्योंकि एट द एंड इसके वसूल करने वाले आप खुद हैं। अगर ये मेरे अकाउंट हैं और मैं इसमें पैसे डालता हूँ तो वसूल करने वाला मैं हूँ, और अगर ये आपके अकाउंट है तो वसूल करने वाले आप हैं। तो इसको आप खर्च करना नहीं बोलते हैं, इसको आप सरमायाकारी बोलते हैं। यानी क्या हुआ, सिर्फ फंड्स की मुंतकिली हो रही है, फंड्स की मुंतकिली है ये। इसी तरह हमारा दूसरा अकाउंट, ना ख़त्म होने वाला अकाउंट, वो है आखिरत का अकाउंट। और इस अकाउंट में हिस्सा वो बंदा
زیادہ ڈالے گا جس کا ایمان بالغیب زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ کام وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ ہم جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کر رہی ہیں، دین کے لیے، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، یہ ضائع جا رہی ہیں۔ یہ ضائع نہیں جا رہی ہیں، یہ آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، اور وہاں پر جو اکاؤنٹ آپ کا بنا ہے وہ دنیا کے اکاؤنٹ سے، دنیا میں جو اکاؤنٹس بنتے ہیں تو اس میں مسائل بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ اکاؤنٹ آپ کا ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں آنی، وہ مستقل ہے، اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ تو ایک مومن کو، ایک انسان کو اس اکاؤنٹ میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور وہ بندہ زیادہ حصہ ڈالے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ جو حصہ ڈالنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی، ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ کھلونے ہوتے ہیں، تو جب ان کا جی بھر جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، وہ گھر میں یوں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مہمان بچہ آ جاتا ہے، کچھ مہمان آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تو جو میزبان ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر جو مہمان بچہ ہے اس کو دکھانے کے لیے وہ کھلونا جو صحن میں پڑا ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ کھیلتا بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ مہمان بچے کو دیکھ لیتا ہے تو یہ میزبان کیا کرتا ہے، اس کھلونے کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو جب وہ مہمان بچہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ روتا ہے کہ مجھے بھی یہ کھلونا چاہیے۔ تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچہ اس کو کھلونا دیتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ عام طور پر پھر یہ بھی آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ جو ان کی امی ہے، جو اس بچے کی میزبان کی، تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ کھلونا تھوڑی دیر کے لیے اس کو دو، یہ ابھی چلے جائیں گے تو ان کو بھی کھیلنے دو۔ تو وہ بچہ جو ہے، جو میزبان ہے، وہ اپنا کھلونا اس مہمان بچے کو دے دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو جب وہ مہمان چلنے لگتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو مہمان بچہ ہے وہ کھلونا واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، رو رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے ساتھ لے جانا ہے، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ اس کی امی جو میزبان ہے، جو بچہ ہے، اس کی امی اس کو کہتی ہے کہ چلو لے لو، یہ اب تمہارا ہے تو لے لو۔ تو اس قسم کی نفسیات، اب اس مثال کو دیکھیے، اس قسم کی نفسیات انسان کی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وجود دیا ہے، دولت دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، اسپیکنگ پاور دی، مختلف قسم کے انعامات جو ہیں ہم پر کیے گئے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال جس طرح وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کھلونا تو میرا ہے، حقیقت میں تو وہ کھلونا اس کا نہیں تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ نفسیات انسان کی ایسی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے ان چیزوں کو اپنا سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ گاڑی تو بس میری ہے، یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے، یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے، یہ دماغ بھی میرا نہیں ہے، یہ جسم جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، یہ دولت بھی میری نہیں ہے، یہ اکاؤنٹس جو میرے ان بینکوں میں بنے ہیں یہ بھی میرے نہیں ہے، یہ میرا ہے کیا، میرے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، میں خود اللہ کا ہوں، یہ وجود میرا اپنا یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کپڑے میرے نہیں ہے، میں جو ہوں میں پراپرٹی ہوں، اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، مالک ہے، وہ اونر ہے، تو میں کیا ہوں، میں پراپرٹی ہوں۔ تو مجھے خرچ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ان چیزوں کو، اپنے مال کو، جو انعامات ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نہیں یہ تو میرا اکاؤنٹ ہے، یہ تو میرے پیسے ہیں، میں نے اس کو خرچ نہیں کرنا، یہ میری گاڑی ہے، میں کسی کو کیوں دوں۔ تو اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ ہم اس چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی ہیں حقیقت میں، جبکہ حقیقت میں یہ ہماری نہیں ہے۔ میرے اس دنیا میں کچھ، جو آنکھیں ہیں یہ میری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری حیثیت صرف ایک غلام کی ہے، جو آقا کہے گا اسی کے مطابق میں نے چلنا۔ آقا اگر کہتا ہے کہ خرچ کرو تو مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمیں، جو انسانی نفسیات ہے وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ ان چیزوں کو، ان مال و دولت کو، اپنے بدن کو یہ اپنا سمجھ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ پرمنٹ ہوگی، یہ میری ہی چیزیں ہیں، جبکہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہمیں غور سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ینفقون۔ اگر ہم اس مما رزقناہم ینفقون، اس مما کو ہٹا دیں،
رزقناہم ینفقون، یعنی جو بھی ہم نے دیا ہے اس کو آپ خرچ کریں، ساری کی ساری چیزوں کو آپ خرچ کریں، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ چیزیں آپ کو دی گئی ہیں اس میں سے خرچ کریں، اس میں سے آپ جو چاہیں آپ خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ نہیں کہا کہ رزقناہم ینفقون، مما کو اگر ہم ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کو دیا ہے اس سب کے سب کو آپ خرچ کریں، تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دی، جو چیزیں ہم نے دی ہے، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کریں۔ تو بدقسمتی کے ساتھ ہم یہاں عارضی چیزوں کو حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اونر ہے، تو میں پراپرٹی ہوں، میرا اس دنیا میں کیا ہے؟ میرا کچھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نہیں ہے، یہ کپڑے میرے نہیں ہے، یہ گاڑیاں میری نہیں ہیں، یہ کہنے کو تو یہ میری ہے لیکن حقیقت میں یہ میری نہیں ہے، یہ بلڈنگز، یہ گاڑیاں، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں کیا ہوں؟ میری حیثیت صرف ایک غلام کی ہے۔ یہ بدن میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ آنکھیں میری نہیں ہے، یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا۔ یہ مال و دولت، یہ گاڑیاں، یہ ساری کائنات کی جو جتنی سہولت کی چیزیں ہیں یہ جو مجھے دی گئی ہیں یہ میری نہیں ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اس مال کو، اس دولت کو، اس کو میں اپنا سمجھ بیٹھتا ہوں، اس عارض چیز کی، یہ میری ہے، یہ مستقل میرے ساتھ رہیں گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، میں صرف جو ہے اللہ تعالیٰ میرا اونر ہے اور میری حیثیت کیا ہے؟ پراپرٹی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے گاڑیوں کے ساتھ نہیں جانا، اپنے بلڈنگز کے ساتھ نہیں جانا، اپنی مال و دولت کے ساتھ نہیں جانا جس کو ہم اپنا سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ بدن بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ذہن، یہ توانائی، یہ انرجی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم نے لوٹ کر گاڑیوں، بلڈنگوں، ان چیزوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ہم نے جانا ہے تو کس کے پاس جانے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے۔ تو ان باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب ان الفاظ کی ذرا خوبصورتی ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہیں، اور جہاں پر فعل مضارع جس میں فعل حال بھی شامل ہے تو حال کے صیغے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں ينفقون، یقیمون، یؤمنون، یہ جتنے بھی صیغے ہیں یہ حال کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن جو الفاظ میں نے کوٹ کیے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جہاں پر جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے جو الفاظ ہیں ان کو اب دیکھتے ہیں غور سے۔ ينفقون یہ حال کا صیغہ ہے، فعل حال ہے، جبکہ رزقنا یہ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس استعمال ہوئے۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ رزقنا فعل ماضی ہے، ينفقون یہ حال کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیے رزقنا جو ہم نے دیا، یعنی پاسٹ میں، ماضی میں جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے آپ خرچ کریں، اس میں سے مومنین لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم بہانے تراشتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور ہم بالکل غریب ہو جائیں گے یا ہیں ابھی غریب، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں وَمِمَّا نَرْزُقُهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم ان کو دیں گے تب یہ خرچ کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ میں دوں گا تو آپ خرچ کریں، میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں۔ یعنی ماضی میں نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، جو کچھ چیزیں آپ کو دی ہیں اس میں سے آپ خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے لوگ کہتے ہیں نا جب ہمیں اللہ دیں گے تب خرچ کریں گے، ابھی ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تب ہم خرچ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو دیا وہ ماضی میں دیا۔ اگر ہم سوچیں تو ہمیں بہت کچھ چیزیں دی ہیں، یہ ہماری ناشکری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمیں دی ہے، ہمیں زبان دی ہے، اس کو خرچ کریں، ہمیں ہاتھ دی ہے، اس کو خرچ کریں، ہمیں آنکھیں دی ہے، اس کو خرچ کریں، ہمیں بدن دیا ہے، اس کو خرچ کریں، ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے، اس ٹیلنٹ کو خرچ کریں، ہمیں توانائی دی ہے، اس توانائی کو خرچ کریں۔ یہ چیزیں ہمیں پاسٹ میں دی گئی ہیں، تو یہ غلط باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزقنا کا صیغہ ہے وہ فعل ماضی کا استعمال کیا ہے، وہ حال کا استعمال نہیں کیا ہے، یا مضارع کا استعمال نہیں کیا ہے کہ ہم ان کو دیں گے تب یہ خرچ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس کو خرچ کریں۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کر لیں، خرچ کریں۔ آپ کے پاس اگر ایک سیب ہے تو اس کا ایک ٹکڑا اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اگر توانائی ہے اس کو خرچ کریں۔ آپ کے پاس اگر 2 دن ہے تو 1 دن اللہ کے لیے خاص کریں۔ یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمیں اللہ دیں گے تب ہم اس کو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بہانوں کو بھی ختم کر دیا ہے رزقنا کے الفاظ استعمال کر کے، جو کچھ میں نے دی ہے۔ یعنی آپ کو بہت کچھ چیزیں دی ہیں، آپ صرف غور و فکر سے کام لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے وہ ان الفاظ پر ذرا غور کریں، یہ بات غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، یاد رکھیے گا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں تو اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو یاد رکھیں ابھی وہ سانس نہ لے رہے ہوتے۔ وہ جو ابھی سانس لے رہے ہیں تو غور و فکر کریں کہ انہوں بہت کچھ دیا گیا ہے، سانس لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، تو یہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، اگر اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہو تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہت غریب ہو چکے ہیں، تو وہ ابھی سانس نہ لے رہے ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں جو کچھ بھی چیزیں دی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم مال خرچ کریں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال خرچ کرے، اگر کسی کے پاس ہاتھ ہے، زبان ہے، ٹیلنٹ ہے، وہ اس کو استعمال کرے۔ اس کو کہتے ہیں خرچ کرنا۔ تو یہ ماضی میں دی گئی ہیں چیزیں، ماضی میں دی گئی، خرچ آپ نے ابھی کرنا ہے، حال کا صیغہ استعمال ہوئے، تو اس میں یہ بہانے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آیت مالدار لوگوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مال، جو انعامات انسان کو دی گئی ہے وہ کتنا اور خاص طور پر کس انداز میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پر 20 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسرا بندہ 20,000 کرتا ہے یا 20 لاکھ کرتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر اگر نمود نمائش تھی یا دنیا کے اعتبار سے کہ وہ دنیا اس کو اچھا سمجھے، وہ اس لیے وہ 20 لاکھ یا 20,000 خرچ کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھے کہ اس سرنگ میں سے آگے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس نے نہیں جانا ہے، بیچ میں سے وہ پیسے سٹک ہو جائیں گے، آگے اس پیسوں نے آگے نہیں جانا جو اس نے، کیونکہ اس کے پیش نظر صرف ریاکاری تھی، وہ صرف ریاکاری کے لیے کر رہا تھا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اور اگر آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی، آپ یہ سمجھتے تھے کہ یار میں نے صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، اور آپ نے وہ کیا، تو یاد رکھیں آپ کی نیت بھی صاف تھی اگر، تو اس نے جو ہے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ ہونا ہے، وہاں پر جمع ہونا ہے، اور آپ کو ضرور اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ ہمارے ساتھ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم، مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے، وہ کہیں پر زیادہ خرچ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کم کرتا ہوں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو میں نے بہت کم پیسے جو ہیں خرچ کیے، اور یہ تو بہت برا ہوا، فلاں کا بیٹا جو ہے اس نے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے، اس کے پاس زیادہ ہے، تو یہ کچھ بری فیلنگز آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو دیا، یعنی آپ خود کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ تم نے کم دیا ہے یا ہم نے کم دیا ہے، اس طرح نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویشن دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں انفروا خفافا وثقالا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی اسباب کی فکر آپ کو ہو، توڑے ہو، کم ہو، کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی فکر کیے بغیر آپ نکلیں، وجاہدوا، اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، اپنے مالک کو خوش کروں، اپنے رب کو خوش کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ فلاں نے جو ہے 20 لاکھ دیے اور میرے اس بندے نے جو ہے صرف 20 روپے دے دیے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسباب کی کوشش کیے بغیر آگے بڑھیے، کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یعنی موٹیویشن دے رہے ہیں کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ نے جو چیزیں خرچ کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ یار میں نے بہت کم دیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت کچھ ہے، تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا. آپ جو دے رہے ہیں کم دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ تم نے کم دیا ہے. تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اسباب کی پریشانی ہو، تو آپ کوشش کریں. کوشش، سچی کوشش تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد بھی کریں گے، اور آپ کے آخرت کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں ضرور اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیات میں جو سبق پوشیدہ ہے اس کو حاصل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھ جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.